बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए बात करते हैं कोरोना वायरस की और पाकिस्तान समेत दुनिया भर का जायज़ा लेते हैं कि आखिर कोरोना वायरस की इस मौजूदा लहर का दुनिया भर में क्या असर हो रहा है, कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है। और अगर हम नंबर से आगाज़ करें, यानी ये देखें कि इस वक्त कितने केसेस दुनिया भर में हो चुके हैं, तो आखिरी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 14 करोड़ 60 लाख से जायद कोरोना वायरस के केसेस हैं और 31 लाख इससे अमवात हो चुकी हैं। और जो इसमें आखिर पर नोट करने वाली बात है कि अब तक तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग इससे सेहतयाब भी हो चुके हैं। और इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद मुसलसल ऊपर ही जा रही है और इसी का असर पाकिस्तान में भी दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान के केसेस की बात करें तो इस वक्त 7,90,000 से जायद पाकिस्तान में केसेस हो चुके हैं, तकरीबन 17,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं और 6,86,000 से जायद लोग इससे सेहतयाब भी हो चुके हैं। और अगर ये ग्राफ आप देखें तो पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो अब शायद किसी हद तक अपनी पीक पर आ चुकी है, क्योंकि ग्राफ जो है वो रोज़ाना के केसेस का मुसलसल ऊपर जा रहा है। और इसी कॉम्प्लेक्स और ख़तरनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों कुछ फैसले भी किए, जिसमें SOPs पर अमल दरामद के लिए मिलिट्री की असिस्टेंस मांग ली गई है। यानी अब कानून नाफज करने वाले इदारे, जिनमें आप कहें कि पुलिस है, रेंजर्स हैं, उनकी मदद अब पाक फौज करेगी ताकि शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सके। याद रखें, पाकिस्तान में 144 अमवात और 5,685 जब नए केसेस रिपोर्ट हुए तो तब हुकूमत ने ये नई रिस्ट्रिक्शन लगाने का ऐलान किया, जिसमें 5% से जायद यानी जिनमें केसेस की शरह है वो तमाम अजला, वहाँ पे स्कूल्स और तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। और असद उमर जो कि NCOC के सरबराह हैं, उनका कहना था कि शहरियों को चाहिए कि वो ईद की शॉपिंग ईद के आने से पहले कर लें, यानी आखिरी दिनों का इंतज़ार ना करें। हो सकता है कि आखिरी दिनों में हुकूमत को लॉकडाउन करना पड़ जाए। इसके अलावा जो फैसले किए गए हैं उसमें ईद पर तालीमी इदारों को मज़ीद 10 दिन बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। तमाम मार्केटें शाम 6 बजे तक खुलेंगी, यानी शाम 6 बजे से लेकर आगे सुबह 8 बजे तक तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स पर इंडोर और आउटडोर दोनों किस्म की डाइनिंग पर पाबंदी है। अलबत्ता टेक अवेज जो है वो जारी रहेंगे, यानी ऑर्डर्स जो हैं वो रेस्टोरेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस की जो टाइमिंग है वो 2 बजे कर दी गई है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ऑक्सीजन की जो आप कह लें कि इस्तेमाल है वो अवेलेबिलिटी का 90% हो चुका है, यानी सिर्फ 10% ऑक्सीजन बाकी है और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के मुताबिक तकरीबन 27,000 रोज़ाना की बुनियाद पर बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। और अगर थोड़ा सा इससे आगे निकल कर बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ख़तरनाक हो चुकी हैं और मुसलसल 3 दिनों से वहाँ पे 3 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और अगर आप देखें, अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया कोरोना वायरस केसेस टॉप ग्लोबल रिकॉर्ड फॉर कंसेक्टिव थर्ड डे, यानी तीसरे दिन लगातार वहाँ पे 3 लाख से जायद केसेस जो हैं वो वहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। और अगर अब इससे आगे बढ़कर थोड़ा सा दुनिया भर में जनरल परसेप्शन का जायजा लें कि क्या हो रहा है, तो इसमें अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ ये है कि फ्रांस ने एक अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया को तकरीबन 1 लाख वैक्सीन अतिया करने का ऐलान किया है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम कोवैक्स के तहत होगा। यानी कोवैक्स वो प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से वैक्सीन जो है वो फराहम की जा रही है। इसके अलावा चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं
تو کہہ لیں کہ جاپان میں بھی ایک تیسرے درجے کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور اس کو فائنینشیل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ جاپان میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو پازیٹیو ایک ریکمنڈیشن سامنے آئی ہے امریکن CDC کی طرف سے، کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کرونا وائرس کی تجویز دی گئی ہے، اور CDC کی تحقیق کے مطابق موڈرنا اور فائزر کی ویکسین جو ہے وہ حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور اس کو وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ CDC کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر حاملہ خواتین کو ویکسین لگائی جائے گی تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اس سے پہلے حاملہ خواتین کو ویکسین جو ہے وہ نہیں لگائی جا رہی، اور امریکہ میں ابھی یہ تحقیق کے بعد بات سامنے آئی ہے کہ حاملہ خواتین کو جو ہے وہ ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سات سمندر پار نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی بات کریں تو نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کے ساتھ اپنے ٹریول کو ایک مرتبہ پھر سے بند کر دیا ہے، کیونکہ آسٹریلیا میں بھی کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو دیکھیں تو وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کے لیے اپنے سفر کو معطل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے آسٹرازینیکا ویکسین جو کہ کووڈ-19 کی ویکسین ہے اس کی پہلی ڈوز لگا لی ہے، اور اس کو راؤٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی پہلی ویکسین لگا لی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کی بات کریں تو جولائی تک یورپ کا یہ پروگرام ہے کہ 70% اڈلٹس کے لیے ویکسین دستیاب ہوگی، اور دا ٹائمز آف اسرائیل کی بات کریں تو وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ EU have enough jabs for 70% of adults in July۔ اس کے علاوہ جو ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ جیب میڈ ایٹ ہوم، یعنی چونکہ دنیا بھر میں ویکسین کی شارٹیج چل رہی ہے اور دوسری طرف کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو سائنسدان کسی ایسے پروگرام پہ کام کر رہے ہیں کہ ویکسین کو گھر تیار کیا جا سکے۔ اور الجزیرہ کی رپورٹ کو دیکھیں تو امریکہ میں بوسٹن ایریا سائنٹسٹ، یعنی بوسٹن کے علاقے میں جو سائنٹسٹ ہیں جن کی ایک تنظیم ہے ریپڈ ڈیولپمنٹ ویکسین کولیبوریٹو اور ریڈ ویک، تو وہ اس چیز پر اب کام کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام شروع کیا جائے جس میں جو ہے وہ ویکسین کو لوگ گھر بیٹھ کر تیار کر سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں، اور یہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ اور چونکہ انڈیا میں کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں اور آخری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ آکسیجن کی شارٹیج ہے، تو فرانس نے انڈیا کی مدد کرنے کے لیے گلف نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ فرینچ آکسیجن جائنٹ ڈائیورٹ سپلائی ٹو انڈیا، یعنی انڈیا کو آکسیجن کی فراہمی کے لیے فرانس جو ہے وہ مدد کر رہا ہے۔ یہ دنیا بھر کی اس وقت صورتحال ہے کہ اس وقت مختلف دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک خطرناک ہے۔ صرف اکیلے بھارت کی بات کریں تو اس وقت وہاں پہ 1,66,00,000 سے زائد کیسز ہو چکے ہیں، 1,90,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، اور 1,38,00,000 لوگ اس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ مسلسل تیسرے دن 3 لاکھ سے زائد کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں ایک قسم کی پریشانی ہے، تو دوسری طرف ویکسینز کو لے کر مختلف قسم کے جو تحفظات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ صرف فائزر ویکسین کو دیکھیں تو RT رپورٹ کر رہا ہے کہ فائزر ویکسینز پر تحفظات جاری ہیں۔ سیفٹی آف ویکسین از پیراماؤنٹ فائزر سیز ریگارڈنگ بلڈ کلوٹ کیس ان آسٹریلیا، یہ RT رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کی بنیاد یہ بتائی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا میں ایک شہری کو فائزر ویکسین لگائی گئی اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد اس کو بلڈ کلوٹس کی شکایت ہوئی۔ بلڈ کلوٹس یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ ویکسین لگے وہاں پہ خون جو ہے وہ کسی حد تک پھیل جائے تو اسے بلڈ کلوٹ کہتے ہیں، لیکن فائزر کا کہنا ہے
کہ اس کی ویکسین میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے اور دیر از نو لنک بٹوین ویکسین اینڈ بلڈ کلوٹس. اس کو DW رپورٹ کر رہا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی چیز کو آگے دیکھیں تو RT ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ آسٹریلیا میں ایک 40 سالہ پولیس آفیسر نے ویکسین لگوائی تو اس کو بھی یہ بلڈ کلوٹس کی جو ہے وہ شکایت ہوئی. اس کے علاوہ ایک جرمن انسٹیٹیوٹ ہے پال ایلرک انسٹیٹیوٹ جو بنیادی طور پر ویکسینز کی ایفیکیسی اور اس کی شکایات پر آپ کا ایک نظر رکھتا ہے. تو اس نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے ایسی 407 اموات کا معائنہ کیا جو کہ ویکسین کی کمپلیکیشن کے نتیجے میں ہوئی. تو اس میں جو 321 ہیں وہ فائزر کی ویکسین کی وجہ سے ہوئی تھی. اور یہ ڈیٹا دسمبر 27 2020 سے اپریل 2021 تک کا ہے. تو یہ جو ویکسین کے حوالے سے شکایات ہیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے میں بہت سارے یورپی ممالک نے جو ہے آسٹرازینیکا پر پابندی بھی لگا دی تھی، لیکن اب دوبارہ سے جو چیزیں ہیں وہ شاید کسی حد تک بہتر ہو رہی ہیں. مختلف ممالک اس کی پابندیاں ہٹا رہی ہیں، لیکن اس کی ایفیکیسی کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور اسی حوالے سے جو پازیٹیو چیز امریکہ میں سامنے آئی ہے وہ یہ کہ امریکہ نے جانسن اینڈ جانسن ویکسین پر جو پابندی لگائی تھی اس کا خاتمہ کر دیا ہے. جانسن اینڈ جانسن کووڈ-19 کی ویکسین ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روایتی طور پر 2 ڈوزز پر مشتمل نہیں ہے. یعنی جو فائزر اور ایسٹرازینیکا ہے یا بایو این ٹیک ہے وہ چونکہ 2 ڈوزز پر مشتمل ہے، لیکن جانسن اینڈ جانسن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ محض 1 ڈوز پر مشتمل ہے. اور امریکہ میں اس پر گزشتہ 2 ہفتوں سے پابندی تھی، یعنی 11 روز کے بعد یہ پابندی ہٹائی گئی ہے. اور اس کی پابندی کے پیچھے بھی سیم وجہ تھی کہ اس میں بھی بلڈ کلوٹس کے جو ہیں وہ کیسز کچھ سامنے آئے تھے. BBC اس کو رپورٹ کر رہا ہے US lifts pause on Johnson and Johnson vaccine، اور ساتھ ہی گارڈین بھی رپورٹ کر رہا ہے US lifts pause on Johnson and Johnson کورونا وائرس ویکسین. اور اس حوالے سے اگر جانسن اینڈ جانسن کی اعداد و شمار کی بات کریں جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگی تھی تو 8 ملین یعنی 80 لاکھ کورونا وائرس کی ڈوزز جانسن اینڈ جانسن کی دی جا چکی ہیں، جس میں صرف 15 لوگوں کو آپ کہنے کہ بلڈ کلوٹس کی جو ہیں وہ شکایات سامنے آئی تھیں. لیکن اب اچھی چیز یہ ہے کہ امریکہ میں اس پر سے لگی پابندی جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہے. اور ساتھ ہی نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ یورپ کے ڈرگ ریگولیٹرز میں بھی آپ کہنے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی جانسن اینڈ جانسن پر لگی پابندی جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو لگی پابندیاں ہیں ویکسینز پر وہ ہٹائی جا رہی ہیں. اور نیدرلینڈ میں بیس کرنے والی یہ جو کمپنی ہے جانسن اینڈ جانسن، اس کے ساتھ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، یہ سارا کچھ دنیا کے ایک حصے میں ہو رہا ہے، لیکن دنیا کے ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں سے شاید بہت زیادہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ملک ہے اسرائیل. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ گزشتہ 10 مہینوں میں گزشتہ روز پہلی مرتبہ اسرائیل میں کووڈ-19 سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے. یعنی گزشتہ 10 مہینوں میں ہر روز کوئی نہ کوئی موت ہو رہی تھی، لیکن گزشتہ روز کووڈ-19 سے کوئی موت جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کی گئی. اور اس کو BBC جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کووڈ-19 اسرائیل ریکارڈز no daily deaths for the first time in 10 months. اور اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ اسرائیل کی میس ویکسینیشن پروگرام ہے. یعنی اسرائیل میں بہت بڑے پیمانے پر بہت ایکٹیولی ویکسین کو رول آؤٹ کیا گیا، اور اس وقت اسرائیل میں 6346 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور گزشتہ روز اس میں کوئی بھی اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا. یاد رکھیں اسرائیل میں ویکسین کا رول آؤٹ گزشتہ دسمبر میں کیا گیا تھا، اور اب تک تقریباً 50 لاکھ اسرائیلی شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے. اور اگر آپ BBC کا یہ چارٹ دیکھیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 100 لوگوں کے لیے کتنی ویکسین کی ڈوزز موجود ہیں، تو اسرائیل رائٹ ایٹ دا ٹاپ ہے.
یعنی 100 لوگوں کے لیے 120 خوراکیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے UAE میں 101، چلی 72، بحرین 68، UK 67، US 65، اور اسی طرح سے باقی جو ممالک ہیں وہ یہاں پہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب تک جو ہے وہ اسرائیل میں 53% اڈلٹ پاپولیشن کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، یعنی تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو اسرائیل میں ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو کہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل میں پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں، وہاں پہ اب کسی قسم کا ماسک جو ہے وہ لازمی نہیں قرار دیا گیا۔ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق اگر 65 سے 70% آبادی کو ویکسینیٹ کر دیا جائے تو ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اب بہت کلوز ہے ہرڈ امیونٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیں اسرائیل میں محض 2 ویکسینز کو ہی شروع کیا گیا تھا، جس میں فائزر اور بایو این ٹیک ہے۔ اور اسی چیز سے اسرائیل نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ اب چونکہ اڈلٹ پاپولیشن جو ہے اس کو کافی حد تک ویکسینیٹ کر لیا گیا ہے، تو اسی لیے اب جو ہے بچوں میں اس کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور راؤٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ کنٹری از پریپیئرنگ ٹو اسٹارٹ ویکسینیٹنگ چلڈرن ایجڈ 12 to 15، یعنی اب 12 سے 15 سال کے بچوں میں بھی آپ کہنے کہ ان کو کرونا ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ اس سے پہلے اسرائیل میں کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ محض اڈلٹس کے لیے دستیاب تھی۔ یہ دنیا بھر میں اس وقت جو پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں ہیں کرونا وائرس کو لے کر وہ ہیں۔ اور اب کرونا وائرس کو لے کر چونکہ دنیا بھر میں سیاست بھی ہو رہی ہے، لیکن صرف ہم اس کے ایک حصے کو ڈسکس کریں گے جس کا تعلق انڈیا اور چائنا کے ساتھ ہے۔ اور چائنا کا ان آفیشیل ماؤتھ پیس گلوبل ٹائمز یہ لکھ رہا ہے، اس کا ایڈیٹوریل یہ ہے: لیک آف انٹرنیشنل کوآپریشن گلیئرنگ ان انڈیاز ایپیڈیمک بیلوننگ، یعنی انڈیا میں جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے بین الاقوامی برادری کا تعاون حاصل نہ ہونا ہے۔ یعنی اس کا ذمہ دار نہ انڈیا ہے نہ چائنا ہے، یہ بین الاقوامی سطح پر ہو رہا ہے، یہ کہنا ہے گلوبل ٹائمز کا۔ اور آخر پہ ایک سوال چھوڑا ہے گلوبل ٹائمز نے کہ کیا چین اور بھارت اس بحرانی وقت میں ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی ہمسائے ہیں، لیکن لوگوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس کی موجودہ سچویشن ہے جس پہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیٹکس بھی چل رہی ہے، پاکستان میں بھی پولیٹکس چل رہی ہے، دنیا بھر میں بھی چل رہی ہے۔ لیکن جو چیز آپ کے ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ پاکستان جیسے ڈیولپنگ ملک میں رہتے ہوں تو وہاں پہ سوائے احتیاط کے کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ویکسین کے رول آؤٹ میں خطے کے تمام ممالک سے پیچھے ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، پاکستان تمام ممالک سے پیچھے ہے۔ تو اسی لیے جو حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، ماسک کا لازمی استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور کوشش کریں کہ گھر میں رہیں، اور یہ پیک انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ سے ملاقات ہوئی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔